इट्स अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। कोई इसके बिल्कुल पीछे खड़ा तौसीफी अंदाज के साथ बोला तो वो चौंक गई। अपनी पेंटिंग को आखिरी टच देते हुए उसने बेसाख्ता मुड़कर अपने बिल्कुल पीछे थोड़े से फासले पर सफ़ेद ट्रैक सूट में मलबूस शख्स को देखा, जिसकी सताइशी नज़रें उसके कैनवस पर जमी हुई थीं। वो अपने काम में इतनी महू थी कि उसे एहसास तक नहीं हो सका कि वो किसी की गहरी आंखों के हसार में है। थैंक्स। आयशा ने उस अजनबी शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए अपना ब्रश साफ किया। वो इस वक्त फातिमा पार्क में सुबह सवेरे दिलकशी और खूबसूरती से महसूस होते हुए अपने काम में मसरूफ़ थी। वो पिछले 2 दिन से आपकी इस पेंटिंग को फॉलो कर रहा था। मुझे बहुत तजस्सुस था कि इसे मुकम्मल होता हुआ देखूं। वो अब अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले बड़ी बेतकल्फ़ी से कह रहा था। उसकी बात पर आयशा को झटका सा लगा, क्योंकि पार्क में बेशुमार जॉगिंग करने वाले अफराद की वजह से उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सका था। आपने ज़मीन पर बेदर्दी से गिरे घोड़ों को जिस हिम्मत और अज़म से दोबारा उठते हुए देखा, ये काबिल रश्क है। ऐसा लगता है कि ये सफ़ेद घोड़ा ज़िंदगी की दौड़ में भागते भागते अचानक ही गिर गया हो। गिरने की तकलीफ अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर दोबारा उठने का अज़म जो इसकी आंखों से झलक रहा है, उसने इस पेंटिंग को अनमोल कर दिया है। वो बड़े बेतकल्लुफ़ और बेलाग अंदाज से उस तस्वीर को बिल्कुल ठीक तज्जिया कर रहा था। आयशा सख्त हैरान हुई। क्या इतनी बुरी तरीके से ज़िंदगी की दौड़ में गिरने वाला बंदा उसी तवानाई के साथ दोबारा खड़ा हो सकता है? वो इंतहाई संजीदगी के साथ पूछ रहा था। क्या आपको इंसानी अज़्म व हिम्मत पर कोई शक व शुबा है? क्या आपको पता नहीं कि इंसान अल्लाह की इंतहाई हैरानकुन तख्लीक है? आयशा ने अब तफसील से अपने सामने खड़े दराज कद इंसान को देखा। वो अपनी मकनातीसी शख्सियत की हामिर बादामी आंखें सामने कैनूस पर टिकाए खड़ा था। खड़ी मगरूर नाक, कुशादा पेशानी और बेनियाजी से उसकी शख्सियत को एक मुतासिर कुन सा वकार बख्श दिया था। मुझे इंसानी अज़म पर शुबा नहीं, लेकिन इंसान तकदीर और तदबीर की भूल भुलियों में उलझ गया है। वो हर चीज़ को किस्मत के खाते में डालकर हाथ झाड़कर बड़ी फुर्सत से अल्लाह से शिकवे करने लगता है। उस शख्स ने पीपल के दरख्त के पास गरे चिड़िया के घोंसले को देखा। हाँ, इंसान इस मामले में बहुत नाशुक्रा है। जो चीज़ उसके इख्तियार में हो, वो बाज़ दफ़ा अपनी अज़दी सुस्ती और काहली की वजह से वो भी नहीं करता। वो उसकी बात से मुत्तफ़िक होते हुए उसे ताज्जुब से देख रहे थे, जिसने घोंसले को उठाकर एक मजबूत तने पर रख दिया। क्या आप ये पेंटिंग मुझे फ़रोख्त कर सकती हैं? वो एकदम से मुड़ा और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज से आयशा को मुखातिब किया, जो उस हैरान कुन बात पर अपने बैग से सेलफोन निकालना भूल गई थी। आई एम सॉरी, मैं ये सेल नहीं कर सकती। आयशा ने सामने खड़े शख्स की सहरंगेज निगाहों में एक लम्हे को झांका। वो गड़बड़ा सी गई। उस शख्स की वजाहत में अजीब सी बेनियाजी थी। इट्स ओके, उसने कंधे उचकाए। लेकिन क्या आप ऐसी ही पेंटिंग मुझे बना कर दे सकती हैं? उसकी फरमाइश पर आयशा ने झुंझला कर उसे देखा, जिसके साथ ये पहली मुलाकात थी और वो मान न मान में तेरा मेहमान की तस्वीर बना जम के खड़ा था। सॉरी, ऐसा भी मुमकिन नहीं। इससे मिलती जुलती पेंटिंग बन तो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके स्ट्रोक भी इतने ही जानदार हों। आयशा ने साफ कोई से कहते हुए ड्राइवर का नंबर मिलाया, जो पार्किंग में गाड़ी के लिए उसका मुंतज़िर था। वो थोड़ा सा मायूस हुआ। तो क्या ये आपने किसी एग्जीबिशन के लिए बनाई है? उसने किसी ख्याल के ज़ेरे असर पूछा। नहीं, ये पेंटिंग मुझे अपने भाई को तोहफे में देनी है, उसने बगैर किसी लगी लिपटी के साफ कोई से कहा। ओह, इट्स ऑलराइट। उसने कंधे उचकाए। मुझे मालूम नहीं था, सॉरी। वो अपनी बेख्तियारी पर कुछ खौफज़दा हुई। वैसे इस महीने की 28 तारीख को मेरिट में एग्जीबिशन है मेरी। आप वहाँ विज़िट कर लें, हो सकता है आपको कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए। आयशा ने उसके चेहरे पर फैली मायूसी देखी नहीं गई, तो उसने ना चाहते हुए भी उसे दावत दे दी। यस श्योर, व्हाई नॉट। वो अभी भी ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले सामने कैनूस को तौसीफी निगाहों से देख रहा था। क्या आप किसी की फरमाइश पर किसी आइडिया को रंगों की ज़ुबान में बयान कर सकती हैं? उस अजनबी ने भी शायद आज आयशा को जी भरकर हैरान खाने का तहैया कर रखा था। किसी के ख्याल को कैनूस पर मुंतकिल करना आसान काम नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको वैसा ही काम मिले जैसा आपके जहन में हो। आयशा को अब उससे गुफ्तगू में लुत्फ़ आने लगा था। मुझे ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसकी हर स्ट्रोक से अज़म, हिम्मत और हौसले के रंग नुमायां हों। तस्वीर चाहे कोई भी हो। उसकी बेरिया आंखें आयशा के चेहरे पर टिकी हुई थीं। ये आयशा के लिए कोई मुश्किल टारगेट नहीं था।
میں کوشش کروں گی۔ وہ فوراً ہی رضامند ہوگی اور پھر اگلے کئی گھنٹوں تک وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ آخر حامی بھرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جزاک اللہ۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنا نام پتہ بتائے بغیر ٹریک کی طرف دوڑنے لگا۔ یار بہت عجیب شخص تھا وہ، مجھے تو حیران کر گیا۔ شام کو وہ ماہم کو سارے دن کی روداد سناتے سناتے یہ قصہ بھی سنا بیٹھی۔ پرسنالٹی کیسی تھی؟ ماہم نے اپنے مطلب کی بات سب سے پہلے پوچھی۔ اپالو کا مجسمہ۔ عائشہ کی زبان پھسلی تو ماہم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھینکس گاڈ، خوبصورت چیز کو سراہنے والی حس تم میں بھی موجود ہے۔ بائی گاڈ، میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا، بس اس کو ذہن میں لاتے ہی جو پہلا نام ابھرا وہ تمہیں بتا دیا۔ اسے ماہم کی معنی خیز نظروں سے الجھن ہوئی۔ تبھی میں کہوں کہ محترمہ بھاگ بھاگ کر پارکوں میں ہی اپنا کام کرنے کیوں جاتی ہیں، اور وہ بھی منہ اندھیرے؟ ماہم کو اس کا گھبرایا ہوا چہرہ لطف دے رہا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو ماہم، تمہیں پتہ تو ہے کہ مجھے بھیڑ بھاڑ سے کتنی الجھن ہوتی ہے، اور میرا تو ہمیشہ سے ہی معمول رہا ہے کہ میں اکثر صبح سویرے ہی کسی پارک میں اپنا کام کو نپٹاتی ہوں۔ عائشہ نے جھنجھلا کر اسے صفائی دی، جو شوخی سے آنکھیں گھما گھما کر اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ صبح سویرے اتنے ہینڈسم لوگ بھی جاگنگ کے لیے آتے ہیں، جن کو دیکھ کر سارا دن فریش گزرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مزید شریر ہوئی۔ زیادہ ہی فریش ہونے کا شوق ہے تو بسم اللہ کرو، صبح تمہیں بھی پک کر لوں گی۔ عائشہ جل کر بولی، اسے علم تھا کہ صبح جلدی اٹھنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ توبہ کرو یار، کون صبح سویرے اٹھے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ہم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ عشق نہیں آسا مائی ڈیئر۔ جبکہ تنگ کرنے کی باری عائشہ کی تھی، ہم اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اے اماں، یہ تیرا جاجی یہاں سے کب جائے گا؟ سکینہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ میز پر پٹکتے ہوئے آج اماں سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ کیوں، تجھے کیا کہتا ہے وہ، جو اتنی اوکھی ہو رہی ہے؟ اماں نے کچھ دنوں سے اس سے عجیب سی بے رخی اختیار کر لی تھی۔ اس کی یہ لاتعلقی سکینہ کو اور زیادہ بدگمان کر رہی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات زبان سے کہی جائے۔ پھر جب وہ ابے کے ساتھ واپس سکر جا رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو یہاں روکنے کی؟ سکینہ کے اماں سے گلے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تجھے ضرورت نہ ہو لیکن مجھے تو ضرورت تھی، پرائے دیس میں کسی مرد ذات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اماں نے اپنا فریم اٹھاتے ہی دلیل دی۔ اس کی اس دلیل پر ایک استہزائیہ سے مسکراہٹ سکینہ کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ واہ اماں، مرد ذات کی کمی کا تجھے بڑی جلدی احساس ہو گیا ہے، پچھلے 7-8 سالوں میں تو تجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ سکینہ نے تڑک کر بدلیازی سے کہا۔ ہاں تو یہ کون سی انوکھی گل ہے، اب خیال آ گیا ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جمیلہ مائی کی تیوری کے بال گہرے ہوئے۔ مجھے مسئلہ ہے تو رولا ڈال رہی ہوں۔ اس کے ذہن و دل سخت کھولنے کی ضد میں تھے۔ ایسے ہی آتے جاتے فری ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی رسالے کتابیں اٹھا لاتا ہے، کبھی سیانہ بن کے ڈاکٹروں سے میرے علاج کا پوچھنے لگتا ہے۔ زہر لگتا ہے مجھے۔ سکینہ پھٹی تو پڑی تھی۔ جمیلہ مائی نے تعصب بھرے انداز سے سر ہلا دیا۔ پتر بوتا اوپر نہیں ویکھ دے، کدی کدی آسماناں نوں بوتا ویکھن نال بندے دی گردن اکڑ جاندی ہے۔ لبھدا کچھ بھی نہیں تے بندہ مفت دی تکلیف دے وچ پے جاندا ہے۔ جمیلہ مائی نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا۔ اماں تجھے کیا ہے، میری گردن ٹوٹے گی نا تو ٹوٹنے دے۔ وہ سخت بدظن تھی۔ اماں کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سامنے ہی آسمان گہرے سیاہ بادلوں کی آمہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ اسلام آباد کا موسم بھی اس کی بیٹی کے مزاج کی طرح دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اماں آج اس سے کافی خفا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سکینہ نے بانو قدسیہ کی راہ گد اٹھا لی۔ اس کی نظریں کتاب کے صفحات پر، جبکہ ذہن میں مختلف سوچوں نے ادھم سا مچا رکھا تھا۔ باہر بادل ایک دم زور سے گرجے۔ سکینہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر باہر لان میں دیکھا۔ سامنے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر بیٹھا اعجاز اپنے سیل فون پر اللہ جانے کس سے باتوں میں مگن تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے ان دونوں کا سایہ بنا ہوا تھا۔ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں جا کر جمیلہ مائی سے پوچھتا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کی آمد پر سکینہ کے چہرے پر پھیلنے والی بیزاری جمیلہ مائی کو بہت دکھی کرتی تھی، لیکن اس کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی اکلوتی دھی کو کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سکینہ کی دل کی سلیٹ سے ڈاکٹر خاور کا نام ایک لمحے میں مٹا دے۔ آسمان سے گرنے والی بوندیں بڑی قوت سے زمین کی گود میں گر رہی تھی، بوندوں کے تسلسل میں روانی تھی، نم ہوا سکینہ کے چہرے سے ٹکرا کر اسے طمانینت کا احساس بخش رہی تھی۔
موسم کی خوشگواریت نے اس کے مزاج پر اچھا خاصا اثر چھوڑا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سوئی میں دھاگا ڈالتی اماں کو دیکھا، جس کے چہرے کی نرمی میں ایک محسوس کی جانے والی سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ اسے اماں سے کچھ دیر پہلے کی جانے والی بدتمیزی پر ندامت سی ہوئی۔ اماں کیا ناراض ہے مجھ سے؟ اس کے خوفزدہ چہرے پر جمیلہ مائی نے سر اٹھایا۔ کمرے میں اندھیرا پڑنے سے سوئی میں دھاگا ڈالنے میں دقت ہو رہی تھی۔ ناراض ہو کے مجھ نمانی نے کہاں جانا ہے؟ ہماری تو مجبوری ہے پتر، اکو اولاد ہے، جب اللہ سے اتنی فرمائشیں کر کے لی ہے تو منتوں مرادوں والی اولاد کے نخرے بھی ہمیں ہی سہنے ہیں نا۔ جمیلہ مائی کا لہجہ افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں تو میری باتوں پر ناراض نہ ہوا کر، میں ٹھہری پاگل، تو میری سیانی اماں ہے نا۔ اس نے اماں کو مسکا لگانے کے لیے ایک کوشش کی۔ پتر، اولاد بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہی ہوتی ہے، سارے سیانے پن کے سبق اس کی محبت میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تجھے صرف اس لیے سمجھاتی ہوں کیونکہ تیری اداسی میرا دل چیرتی ہے، اور میں سونے رب سے تیرے لیے پتہ نہیں کیا کیا مانگنے لگتی ہوں، اللہ جانے وہ تیرے لیے بہتر بھی ہے کہ نہیں۔ جمیلہ مائی نے ایک دفعہ پھر سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کی۔ ادھر لا اماں، میں ڈال دوں دھاگا، تو خواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ سکینہ نے اماں کو چھیڑا۔ یہی چیز میں بھی تجھے سمجھاتی ہوں کہ پرائے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے سے کچھ نہیں ملتا، اپنی چھوٹی موٹی روشنی میں گزارا کرنا سیکھ لے۔ اماں کی گہری بات پر وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر لان کے پاس پارکنگ میں پڑی۔ ڈاکٹر خاور نے بارش کی تیز بوچھار سے بچنے کے لیے چھاتا کھولا تھا۔ ان کے ساتھ ہنستی ہوئی ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر سکینہ کو سخت دھچکا لگا۔ ڈاکٹر خاور نے چلتے چلتے چھو کر کچھ ڈاکٹر زویا سے کچھ کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سرخ رنگ کے اسٹائلش سے سوٹ میں اس کا سراپا ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلا لگ رہا تھا۔ وہ بالکل ایک نازک سی گڑیا کی طرح تھی۔ سکینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سخت ناپسندیدہ منظر پر آنکھیں جما رکھی تھیں۔ اس کے دل پر آرے چل رہے تھے۔ محبت میں رقابت جذبہ انسانیت کو کتنا اذیت دیتا ہے، وہ اس اذیت کے کڑے مرحلے سے آج کل بار بار گزر رہی تھی۔ باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے سکینہ کے چہرے پر کرب کے سائے اتنے گہرے تھے کہ جمیلہ مائی کو اپنے اعصاب پر کوئی ہتھوڑا سا گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑا فریم میز پر رکھ دیا، ورنہ وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا۔ اماں، بارش کتنی بری ہوتی ہے نا؟ سکینہ نے آنکھیں بے دردی سے بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ جمیلہ مائی بمشکل سن سکی۔ پتر، اکھیاں بند کرنا سچائی دا سورج ڈبنا نہیں، دل تے پیر رکھنا سیکھ لے دھیرانی، تے تیری زندگانی آسان ہو جاوے گی۔ جمیلہ مائی کا ناصحانہ انداز سکینہ کو اور مضطرب کر گیا۔ اماں نے اٹھ کر فوراً کھڑکی بند کر دی تھی۔ کاش کہ اس کے بس میں ہوتا تو بیٹی کے دل کا دروازہ بھی ایسے ہی بند کر سکتی۔ پھوربن مری کے آسمانوں پر آج صبح سے کالے سیاہ بادل اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ مئی کا مہینہ تھا، لیکن موسم کی حدت میں اضافہ بہت تیزی سے ہوا تھا۔ مسز رحیم پچھلے 3 دن سے اپنی ساری فیملی کے ساتھ آرمی گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھی۔ چنار گولف کلب میں عائشہ اور بابا آ کر ہمیشہ انجوائے کرتے تھے۔ اس وقت وہ سفید ٹراؤزر میں پنک شرٹ پہنے لائم جوس کے ہلکے ہلکے سپ لیتی ماما کے ساتھ میس ہال کے برآمدے میں رکھے کین کے صوفے پر براجمان تھی۔ اس کی نظریں سامنے لش گرین لان پر جمی ہوئی تھیں، جہاں بابا اپنے دوست کے ساتھ ایک دفعہ پھر گولف کھیلنے میں مگن تھے۔ سامنے گول گیند نما کرسیوں کے پاس موہت اپنی ویل چیئر پر کسی سوچوں میں گم تھا۔ ماما، کیا ہوا ہے؟ پچھلے 3 دن سے آپ سخت رنجیدہ ہیں، عائشہ نے مسز رحیم کو مخاطب کیا جو خاصی افسردہ تھی۔ پھوربن کے خوشگوار موسم نے بھی ان کے مزاج پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ عائشہ، میں موہت کی طرف سے سخت خوفزدہ ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ موہت ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اتنا غصہ، اتنا اشتعال اور اتنی بدگمانی۔ اس نے اس دن اپنے کمرے کی ہر چیز توڑ دی۔ مائی گاڈ! مسز رحیم کو 5 دن پہلے کا منظر بھولتا ہی نہیں تھا، جب موہت نے ایک طوفان برپا کر دینے کے بعد خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ تب عائشہ نے گھبرا کر بابا کو فون کیا جو پہلی فلائٹ پر پشاور سے اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے ہی آ کر پورے 48 گھنٹوں کے بعد موہت کے کمرے کا دروازہ کھلوایا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ لوگ اپنی ساری مصروفیات کو پسِ پش ڈالے پھوربن میں تھے۔ ماما، ہم نے بھی تو حد ہی کر دی تھی، ان کو گھر میں ڈال کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ عائشہ آج کل ضرورت سے زیادہ بھائی کی طرفداری کرنے لگی تھی۔ آپ اور بابا گھر نہیں تھے اور میں اپنے سولو ایگزیبیشن کی تیاریوں میں مگن۔
ایسے میں بھائی کو تو لگنا ہی تھا نا کہ کسی کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر رکھا، جبکہ مسز رحیم کے دل پر ایک بہت سا آن گرا۔ بیٹا، ہم سب تو شروع سے ہی اپنی اپنی لائف میں مگن ہیں، لیکن موہت کا مزاج اتنا جرحانہ ہوگا اس کا مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے۔ وہ ابھی تک سخت تشویش کا شکار تھی۔ ماما، پہلے کی بات اور تھی، اب بھائی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ عائشہ نے نرم لہجے میں انہیں یاد دلایا۔ لیکن بیٹا، میرا نہیں خیال کہ آرمی کی تربیت کے بعد بھی کوئی شخص اپنی ذات کے بارے میں اتنی جذباتیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ مسز رحیم کے انداز میں بے یقینی اور تعجب کی فراوانی تھی، انہیں اس دن کا صدمہ بھولتا ہی نہیں تھا۔ ماما، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ آرمی والوں کو پتھر کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کے سینوں میں بھی ویسا ہی دل دھڑکتا ہے جیسا کہ عام انسانوں کے، ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں۔ عائشہ کے لہجے میں ایک محسوس کی جانے والی برہمی بالکل فطری تھی۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا بیٹا، مسز رحیم نے گھبرا کر صفائی دی۔ آپ خود سوچیں کہ کسی جیتے جاگتے انسان کے وجود کا ایک حصہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اس کے کرب اور تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس سانحے سے گزرا ہو۔ عائشہ نے انتہائی دکھ اور تکلیف سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے قدموں کے نیچے کبھی زمین ہوا کرتی تھی اور اب وہ بالکل بے بس تھا۔ یہ سب تو اللہ کے کام ہے بیٹا، اس نے وطن کے لیے اپنے وجود کا قیمتی حصہ دیا ہے، اللہ اسے اس کا اجر ضرور دے گا۔ مسز رحیم نے ویٹر کو پائن ایپل جوس لانے کا اشارہ کیا۔ عائشہ اٹھ کر گولف کلب کے لان کی طرف چل پڑی۔ موسم کتنا بدل گیا ہے نا؟ عائشہ نے بہت محبت سے پیچھے سے آ کر اپنے بھائی کے گلے میں بازو ڈالے۔ یہ اس کی محبت کے اظہار کا ایک مخصوص انداز تھا، جس پر کسی زمانے میں موہت بہت چڑا کرتا تھا۔ وہ جیسی گہری نیند سے جاگا، اس نے سرد سے گردن اٹھا کر دیکھا۔ موسم تو بدلنے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت لیتے ہیں، لیکن انسان تو موسموں سے بھی زیادہ سرد سے تبدیل ہوتا ہے، بالکل گرگٹ کی طرح لمحوں میں کئی رنگ بدلتا ہے۔ عائشہ نے موہت کے چہرے پر پھیلا تلخی کا دھواں اپنے دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے گیند نما کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسے گرگٹ نما دوستوں کے بدلنے پر خود کو دکھی کرنا کہاں کی دانشمندی ہے بھائی؟ اس کے ناصحانہ انداز پر وہ زبردستی مسکرایا۔ وہ اس کی بات کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھ چکا تھا۔ دل کو ایسی باتیں آسانی سے سمجھ آ جائیں تو اسے دل کون کہے؟ وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر تھا۔ دل کو خود پر اتنا سوار نہیں کرتے، ورنہ یہ زندگی کو تنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتا، اس کی باگیں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ عائشہ کے مشورے پر وہ پھیکے سے انداز کے ساتھ مسکرایا۔ دل کی باگیں کیسے کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ وہ سخت رنجیدگی سے سامنے سے گزرتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہارس رائڈنگ اس کا جنون تھی۔ جس طرح گولف کھیلتے ہوئے گولف سٹک کو اور گھوڑے کی سواری کے دوران گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ عائشہ کی شرارت بھری مثالوں پر وہ آخرکار ہنسی پڑا۔ عائشہ نے ایک پرسکون سی سانس فضا میں خارج کی، لیکن یہ لمحات خاصے مختصر تھے۔ اس گولف کلب میں آ کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ تو زمین کی سختی کو اپنے پیروں پر محسوس کر سکوں۔ ایک وقت تھا جب کبھی انتہائی فاتحانہ انداز سے زمین پر چلتے ہوئے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب میں زمین کے سینے پر قدم رکھنے کو ترس جاؤں گا۔ انسان کتنا عجیب ہے نا، زندگی میں ہمیشہ بہترین کے لیے سوچتا ہے لیکن خود کو کبھی بدترین کے لیے تیار نہیں کرتا، پھر میری طرح کنوتیت کے جال میں پھنس کر کڑتا رہتا ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں دکھ کی آنچ آ رہی تھی۔ بھائی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان کو بناتے ہوئے اللہ نے کیا یہ سوچا ہوگا کہ اس کی مٹی میں مایوسی اور نا امیدی خود بخود شامل ہو جائے گی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی تو اس نے انتہائی محبت سے اپنی سادہ دل بہن کو دیکھا، جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ موہت رحیم کو ایک لمحے میں بھرپور زندگی گزارنے پر راضی کر لے۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر بڑی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ جس دن آپ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ آپ کی قسمت میں ان تمام چیزوں کو ایسے ہی شامل ہونا تھا، یقین کریں زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عائشہ کی نصیحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایک دم سخرانہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بے ساختہ چھل گئی۔ کاش کبھی قسمت میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس سے پوچھوں، تمہیں زندگی سے بھرپور چہروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ اس کے چہرے پر گہری رنجیدگی، افسردگی اور بے بسی کے سارے ہی رنگ تھے۔ قسمت کو کوسنے سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرے۔ ستاروں سے آگے کئی اور جہان ہمیشہ انسان کے منتظر رہتے ہیں، بس ہمت پکڑنے کی دیر ہوتی ہے۔
عائشہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس نے محبت سے موہت کے بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارا۔ تمہیں یاد ہے آج شو 2 سال پہلے جب تم، میں اور ماہم شام موسیقی میں شرکت کرنے کے لیے پی سی بوربن میں آئے تھے؟ اس کے چہرے پر کسی خوبصورت سوچ کا عکس اتنا واضح تھا کہ عائشہ کو اپنے دل میں موجود دکھ کا حجم ایک دم ہی بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ بھائی، میں ماضی کی ان خوبصورت یادوں کو کبھی نہیں دہراتی جن کا آدھا میرے حال کو برباد کر دے۔ موہت کو اس لمحے اپنی بہن بڑی بے رحم لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کرنا نہیں چاہتی، جو موہت کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ تکلیف کا بھی باعث بنتا تھا۔ موہت نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، جو لاپرواہی سے کسی مشہور انگلش سانگ کو گنگناتے ہوئے یہ بھول گئی تھی کہ کسی دور میں یہ سانگ بھی وہ تینوں بلند آواز میں گایا کرتے تھے۔ مجھے ہر حال میں تم سے ملنا ہے بس۔ رامز کے لہجے میں بے چینی، بے تابی اور بے صبری وہ اتنے دور ہوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے فون پر دوسری طرف موجود رامز کو تسلی دی۔ تم یہاں پہنچو تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ نمکوں کا جار گود میں رکھ کر اب ٹانگیں پھیلا کر بڑی فرصت سے نیم دراز ہو گئی۔ میں اس شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تم فوراً ایئرپورٹ آ جاؤ۔ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اس کی فرمائش پر ہنس پڑی تھی۔ وہ ابھی کراچی سے سوار بھی نہیں ہوا تھا اور اسے ایئرپورٹ پر ابھی سے پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ محبت سے بھرپور لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے عجیب سی سرشاری بخش رہا تھا۔ تم میرا لکی بانڈ بن گئی ہو ماہم۔ دوسری طرف وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ اس کی بات پر ماہم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نمکوں کے جار میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف اور صرف رامز علی کی طرف متوجہ تھی، جس کا لہجہ محبت کی شیرینی سے لبریز تھا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، کامیابیوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس کی بات پر ماہم نے جی جان سے قہقہہ لگایا۔ خیر ہے نا، یہ فون پر کون سے لطیفے سنے جا رہے ہیں؟ عائشہ نے اس کے بیڈ روم میں بڑا کامیاب چھاپا مارا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماہم نے فوراً خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ نہیں یار، رامز کا فون تھا، اسے ایک فرم میں بہت شاندار جاب مل گئی ہے۔ ماہم کی اطلاع پر اس نے برا سا منہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ کتنی فضول لڑکی ہو تم، اکیلے اکیلے سیر سپاٹے کر کے میرا خیال آ گیا تمہیں۔ ماہم کو بروقت یاد آیا کہ وہ بوربن ٹرپ کے بعد پہلی دفعہ اس سے مل رہی ہے۔ یار اکیلی کہاں تھی، بابا ماما اور بھائی بھی ساتھ تھے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اس قدر ہنگامی دورے کی وجہ؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس دن موہت کے بھڑک جانے کے بعد دانستہ عائشہ کی طرف نہیں گئی تھی؟ بس یار، بھائی بہت اپسیٹ تھا، اس لیے بابا نے ساری ایکٹیویٹیز کینسل کر کے پروگرام بنا لیا، لیکن کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ ماہم کو تعجب ہوا۔ بس یار، ماما بھائی کی وجہ سے اپسیٹ تھیں، عائشہ نے بیزاری سے تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بتایا۔ بھائی صاحب اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنائے ہوئے تھے اور بابا کو وہاں اپنے کچھ فرینڈ مل گئے، ایسے ہی بیکار گئے 3 دن۔ عائشہ کی صاحب گوئی پر وہ کچھ سنبھل کر گویا ہوئی۔ ہاں، موہت نے کنوتیت اور مایوسی کی چادر کو خواہ اوڑھ لیا ہے۔ نہ وہ ایڈمنسٹریشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کو تیار۔ ماہم کو بھی اس سے کافی شکایتیں تھیں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا ماہم، عائشہ نے فوراً اس کی بات رد کی۔ اتنے بڑے سانے کے بعد بھی وہ 3-4 ماہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا تھا، لیکن ہم لوگ بزی ہوئے تو اسے لگا کہ ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں، بس اسی سوچ نے اسے سب بددل کر دیا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم سب تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو گیا ہے۔ ماہم نے منہ بناتے ہوئے لوشن اٹھایا اور ہاتھوں کا مساج شروع کر دیا۔ اس کی حسناتیت بھی ہمارے بدلتے رویوں کی مرہون منت ہے۔ ہم سب سمجھنے لگے ہیں کہ شاید وہ زندگی کی دوڑ میں اب ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ عائشہ کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے چھلکنے والا دکھ بڑا فطری سا تھا۔ یار وہ جس طرح ہر وقت جلی کٹی سناتا ہے، کون اس کے پاس جا کر بیٹھے گا؟ طنزیہ گفتگو اور شعلہ برساتی آنکھیں، وہ کسی طرح بھی پہلے والا موہت نہیں لگتا۔ ماہم نے سارا قصور اسی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ عائشہ اسے بہت کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کچھ نہیں یار، وہی کلینک کی مصروفیات ہیں، سکون لینے ہی نہیں دیتی۔ ماہم نے سستی سے جمائی لی۔ انکل جواد نے کلینک کا سیٹ اپ بڑا کیا ہے، خود بھی پاکستان آ رہے ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ اور 2 سائیکالوجسٹ کی بھی تقرری کی ہے۔
بس اسی سلسلے میں کچھ زیادہ مصروف ہوں، تم سناؤ؟ ماہم نے مساج کریم ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میری تو ایگزیبیشن سر پر سوار ہے، بابا نے میرٹ میں ہال کی بکنگ کروا دی ہے، بس دن رات وہی کام نپٹا رہی ہوں۔ عائشہ نے کوشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ وہ آج کافی دن کے بعد ماہم کی طرف آئی تھی۔ اوہ، میرٹ سے مجھے یاد آیا کہ ایک مشہور برانڈ کی لان کی بھی وہاں ایگزیبیشن چل رہی ہے، آج شام میں وزٹ نہ کریں؟ ماہم بڑی جوش سے اٹھ بیٹھی۔ توبہ ماہم، تم شاپنگ کے لیے کیسے ہر گھڑی تیار رہتی ہو؟ عائشہ نے بیزاری سے اس کا پرجوش چہرہ دیکھا۔ اور تم کتنی پوستی اور آدم بیزار لڑکی ہو، دنیا سے نرالے تمہارے شوق ہیں، کچی بستیوں میں جانا ہو، کوئی سوشل ورک کرنا ہو تو 1 منٹ میں تیار ہو جاتی ہو۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کے ماتھے پر پینٹ لگا ہوا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ادھر آ گئی تھی۔ میری تیاری کو کون سا وقت لگتا ہے، 2 4 منہ پر چھینٹے مارو، سن گلاسز، بیگ اور سیل فون اٹھایا اور تیار شیار۔ ہاں، اور آج تو منہ پر 2 4 چھینٹے مارنے کی بھی زحمت نہیں کی، بندہ گھر سے نکلتے ہوئے کم از کم منہ تو دھو لیتا ہے۔ ماہم کو اس کی لاپرواہی پر بعض دفعہ بہت غصہ آتا تھا۔ یار، مجھے کس نے دیکھنا ہے؟ پھر کسی شاعر نے میرے لیے ہی کہا ہے، نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ عائشہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھی۔ نئے کپڑے پہن کر بھی تم جس انداز سے گھومتی ہو، لگتا ہی نہیں کہ نئے ہیں یا پرانے، پتہ نہیں کون سی بڈھی روح گھسی ہوئی ہے تمہارے اندر۔ ماہم سخت چڑی تھی۔ بھئی ہم مست ملنگ فقیر لوگ قلندرانہ مزاج رکھتے ہیں، ظاہری حلیوں کے بجائے دلوں میں جھانکتے ہیں اور انسانیت سے پیار کرتے ہیں، ہم درویشوں سے خفا نہ ہوا کرو۔ اس کی بے نیازی میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ ماہم نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے سفید کبوتر کا کیا حال ہے؟ عائشہ نے اس کا موڈ سیٹ کرنے کے لیے اسے چھیڑا۔ کون سفید کبوتر؟ ماہم نے سخت تحیر بھرے انداز سے اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت کو دیکھا۔ بھئی وہی جس کو آج کل تم خوب دانہ ڈال رہی ہو، حالانکہ وہ جال میں پہلے سے ہی پھنسا بیٹھا ہے۔ عائشہ کے ذومانی انداز کو اب اس نے فوراً بوجھا تھا۔ کون، رامز علی؟ ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی آنکھوں میں خیرہ کر دینے والی روشنی آج کل اسی ایک نام سے آتی تھی۔ ظاہر ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو کیوں کہوں گی؟ عائشہ نے برا سا منہ بنا کر ڈریسنگ کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر منہ دھونے کا ارادہ ایک دفعہ پھر ترک کر دیا۔ اف، کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم، اور انداز گفتگو کتنا فضول ہو گیا تمہارا۔ ماہم نے مصنوعی صدمے سے اسے دیکھا جو سستی اور کاہلی کا پہاڑ بنے لیٹی ہوئی تھی۔ بھئی ہم بندے کی شخصیت کے مطابق ہی اسے ٹائٹل دیتے ہیں، تم اپنے ایمان سے کہو کہ سفید جنگلی کبوتر نہیں لگتا وہ؟ اس نے بڑے اشتیاق بھرے انداز سے دریافت کیا۔ اچھے خاصے ہینڈسم اور ڈیشنگ بندے کے لیے تمہیں سفید کبوتر کا خطاب ہی ملا تھا؟ ماہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے یار، اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے، بہت جلدی بہتری آئی ہے اس میں، تم سوچ نہیں سکتی ہو کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ماہم نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ ظاہر ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر تم سے زیادہ کون خوش ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے طنزیہ انداز سے بھنویں اچکا کر اس کے چہرے پر پھیلی دھنک کو دیکھا۔ کبھی یہ رنگ صرف موہت کے آنے پر بے اختیاری میں چھلکتے تھے۔ بھئی میرا مریض ہے وہ، ماہم نے کھسیا کر اسے یاد دلایا۔ اور مریض کو صحت مند ہوتے دیکھنا کسی بھی مسیحا کے لیے خوشی کی بات ہی ہوتی ہے۔ ماہم کی وضاحت پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بڑی سرعت سے عائشہ کے چہرے پر پھیلی۔ ایک تو میں ان مریض محبت ٹائپ لوگوں سے بہت تنگ ہوں، جو دیکھتے دیکھتے محبت کے تاج محل قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اسی تاج محل پر جب ان کی محبت کا مقبرہ بنتا ہے تو دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ عائشہ کے لہجے کی تلخی پر وہ چونکی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا اشارہ موہت رحیم کی طرف ہے، لیکن وہ دانستہ چپ رہی۔